रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन है, लिहाजा इस दिन कसरत से मेरे ऊपर दुरूद और सलाम भेजा करो, क्योंकि तुम्हारे दुरूद और सलाम मुझे पहुंचाए जाते हैं। जुमे के दिन का आगाज हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों के अय्याम में दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का दिन है, लिहाजा इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारे दुरूद और जो सलाम तुम मुझ पर पढ़ते हो ये मेरे सामने पेश किया जाता है। लिहाजा इस बात की कोशिश हो कि जुमे की रात में भी बिलखुसूस और उसके अलावा पूरे दिन मगरिब तक जो है हम कसरत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का एहतमाम करें, और आम दिनों में भी हम चलते फिरते इसका एहतमाम करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब तक तुम नमाज में हो तब तक तुम अल्लाह के दरवाजे को खटखटा रहे हो, और जो शख्स भी बादशाह यानी अल्लाह के दरवाजे को खटखटाता है वो दरवाजा जरूर। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज फहश चीज़ों से, बेहयाई से और गुनाहों से रोकती है। नमाज एक ऐसा अमल है जो इंसान का रुख तब्दील कर देती है। नमाज इंसान को एक नया रुख देती है। नमाज उसके दिलो दिमाग से गंदगी को निकाल देती है और उसे एक नया जहन अता करती है और उसे एक नया ज़ौक़ और नया जज्बा देती है, बशर्त ये कि ये नमाज हकीकी नमाज हो। अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, फिर अगरचे तुम उसे देख नहीं रहे लेकिन वो तो तुम्हें देख ही रहा है। सूरतुल कहफ कुरान करीम की एक ऐसी सूरत है जिसमें फितनों और आजमाइशों का जिक्र है। इस सूरत में 4 किस्सों का जिक्र है और इनमें से हर एक किस्सा फितनों और आजमाइशों के जिक्र पर मुश्तमिल है। सबसे पहले अस्हाबुल कहफ का वाकया है जिसमें दीन के फितने और आजमाइश का जिक्र है। उसके बाद अस्हाबुल जन्नतैन यानी 2 बाग वालों के वाकये का जिक्र है जिसमें दुनिया और माल के फितने का जिक्र है। उसके बाद हजरत मूसा और खज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र है जिसमें इल्म के फितने का जिक्र है। और उसके बाद जुल्करनैन के वाकये का जिक्र है जिसमें बादशाहत के फितने और आजमाइश का जिक्र है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस सूरत की तिलावत करें, याद करें, पढ़ें, समझें, अमल करें, ताकि हम फितनों में जो सबसे बड़ा फितना दज्जाल अकबर का फितना है उससे महफूज रह सकें। इस सूरत को सूरतुल कहफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अस्हाबे कहफ का जिक्र है। यहूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे, या मुशरिकीन ने यहूदियों से पूछकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे। एक तो क्या है जिसका बयान सूरह बनी इसराइल में या सूरह इसरा में गुजर गया। दूसरा सवाल अस्हाबे कहफ कौन है, ये बताएं कौन थे अल्लाह, तो सूरतुल कहफ में उसका जिक्र है। और तीसरा सवाल था कि जुल्करनैन कौन थे, उनका किस्सा बताए, तो ये भी सूरतुल कहफ में ही जुल्करनैन का भी किस्सा है। तो अस्हाबे कहफ के जब ये सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं कल बताऊंगा, क्योंकि वही आने का इंतजार था आपको कि भाई आपको तो नहीं मालूम था कि रूह क्या है, अस्हाबे कहफ कौन थे, जुल्करनैन कौन थे। ये तो वही के जरिए अल्लाह ताला बयान करते थे, बताते थे। तो अल्लाह के नबी ने उन लोगों से कहा कि मैं कल बताऊंगा, आपको इंतजार था कि वही आती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए, तो वही जो है कुछ दिनों तक आना बंद हो गई। फिर बाद में जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह ने फरमाया कि आप जब भी ये कहें कि मैं कल कोई काम करने वाला हूं, आइंदा कोई काम करने वाला हूं, तो साथ में इंशाअल्लाह भी कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरी उम्मत को ये तालीम देना मकसूद था कि किसी भी काम जो आपको फ्यूचर में करना हो उसके साथ इंशाअल्लाह कहें, तब अल्लाह की मदद भी साथ में रहती है। तो इस सूरत में अस्हाबे कहफ से ही उनका जिक्र शुरू होता है। एक जालिम और मुशरिक बादशाह था जो शिर्क भी किया करता था, लोगों से शिर्क कराया करता था, लेकिन उनकी हुकूमत में, उस बादशाह की, जालिम बादशाह की हुकूमत में चंद ऐसे नौजवान थे जो तौहीद परस्त थे, तौहीद मानने वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे, तौहीद के कायल थे। तो ये बादशाह उन तौहीद मुवाहिद नौजवानों को परेशान किया करता था क्योंकि वो चाहता था ये मुशरिक बन जाए। तो इन मुवाहिद नौजवानों ने क्या किया, ये लोग एक गार में जाकर छुप गए कि बादशाह कत्ल ना कर दे, हमें नुकसान ना पहुंचाए, गार में जाकर छुप गए। वहां अल्लाह ताला ने इन पर नींद तारी कर दी और तकरीबन 309 साल तक अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें सुलाए रखा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और जो कहव है वो उसकी सूरत भी इस तरह थी कि हवा आने की पूरी जगह वहां पे थी, और जब सूरज तुलू होता तो दाएं तरफ रोशनी पड़ती,
अंदर, गाय के अंदर दाएं हिस्से में रोशनी पड़ती, जब गुरूब होता तो बाएं हिस्से में रोशनी पड़ती, और वो लोग बीच में बिल्कुल सोए हुए थे, यानी डायरेक्ट धूप उनके जिस्म पर नहीं पड़ रही थी। तो अल्लाह ताला ने उनके जिस्म की हिफाजत की और उनके सांस लेने का भी इंतजाम किया, और 309 साल तक वो लोग उसी तरह सोते रहे। फिर क्या हुआ कि बेदार जब हुए इतने सालों के बाद, तो एक दूसरे से सवाल करने लगे, कब लबिस तुम, कि तुम लोग कितने दिन रहे यहाँ पर, यानी कितने देर से हम लोग सो रहे हैं यहाँ पर। तो किसी ने कहा, उनमें से उन लोगों ने कहा, लबिसना यौमन औ बअद यौम, हम शायद एक दिन या कुछ घंटे ही सोए हैं। तो फिर उन्हें तो मालूम नहीं था इतने साल गुजर गए। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई एक साथी को भेजा कि आप जाए और हमारे लिए खाना लेकर आए, क्योंकि आप सब नींद से उठे थे तो उन्हें भूख लग रही थी, और उनसे ये कह दिया कि भाई आप जाएं और बाहर शहर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम खाएं, एक तो पाकीज़ा हलाल रोजी तलाश कीजिए और किसी को पता ना चले कि हम लोग छुपे हुए और किस जगह पर है, क्योंकि उन्हें डर था कि वो बादशाह जो है हमें सजा देगा। तो वो शख्स जाता है और बाजार से जब सामान खरीदता है, तो जब वो पैसे देता है तो वो 309 साल पुराने सिक्के देता है। तो हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये कहां से आ गया, ये सिक्के इसके पास कहां से आ गए, पैसे इसके पास कहां है। तो फिर हम लोगों को पूरे शहर में पता चल जाता है कि भाई ये तो ऐसा मौजूदा हुआ है, ये तो करामत हुई है कि भाई 300 साल से जायद हो गए हैं, अभी तक ये लोग जिंदा है और ये लोग सो रहे थे। और अल्लाह की कुदरत देखें कि वो जो बादशाह था जिनके डर से ये लोग छुपे थे, वो तो मौत भी आ गई उसको और खत्म भी हो गया, जाहिर है 309 साल गुजर गए, उसकी हुकूमत भी खत्म। और अब जब ये बेदार हुए तो उस हुकूमत में बेदार हुए हैं जिस हुकूमत का बादशाह मुवाफिद था और तौहीद का कायल था। तो उस बादशाह को जब पता चला कि ऐसे तौहीद के मानने वाले लोग हैं, तो उनको बुलाता है वो, और इनका मुकम्मल इकराम करता है, एजाज करता है। बहरहाल असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी, तो अल्लाह ने फरमाया कि कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, ठीक इल्म तो अल्लाह ही के पास है कि वो नौजवानों की तादाद कितनी थी, लेकिन मुख्तलिफ रिवायतों से मालूम चलता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी जैसा फरमाया कि उनकी तादाद 7 थी। उसके बाद दो आदमियों का किस्सा है आयत नंबर 32 में, वज़रिब लहुम मथला रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब वहफ़फ़नाहुमा बिनख़ल वजअलना बैनहुमा ज़रअ। दो आदमी थे, एक के पास मालो दौलत से की एक के अंदर मोहब्बत आ जाती है और वो अल्लाह का यानी अल्लाह की नाफरमानी करता है और मालो दौलत को ही सब कुछ समझने लगता है। और एक दूसरा शख्स है जो दीनदार था, उसने अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, तो वो मोमिन बंदा उसको समझाया करता था कि भाई तुम सिर्फ मालो दौलत से ही मोहब्बत करते हो, उसे ही तुमने सब कुछ समझ लिया है, हालांकि तुम्हारी हैसियत क्या थी, तुम तो एक नुत्फे से अल्लाह ने तुम्हें बताया, अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, अल्लाह की इताअत करो। लेकिन वो नहीं मानता था, उसे लगता था कि उसका मालो दौलत जो है कभी खत्म नहीं होने वाली है, उसके पास जो माल है दौलत है वो हमेशा रहेगी। तो फिर यही मामला रहा कि आखिर में उस वक्त उसे एहसास हुआ कि जब अल्लाह ताला ने उन तमाम नेमतों को उस शख्स से छीन लिया। उसके बाद आयत नंबर 46 में अल्लाह ने फरमाया अल-मालु वल-बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये जो माल है और दुनियावी माल है, औलाद है, ये सब तो दुनिया की जीनत है, यानी ये इसको बका हासिल नहीं है, ये चीजें एक दिन खत्म होगी, माल दौलत खत्म होगी, औलाद खत्म हो जाएगी और सारी रिश्तेदारियां और सारी मखलूकात खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो चीज बाकी रहने वाली है वो अल्लाह के नजदीक बेहतर है सवाब के एतबार से भी। और वो बाकी रहने वाली चीज क्या है, वो इंसान के अच्छे आमाल है। लिहाजा अच्छे आमाल से दिल लगाना चाहिए, अच्छे आमाल में अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए, ये हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले, बाकी माल दौलत तो कब खत्म हो जाए पता ही ना चले। आयत नंबर 60 से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा जिक्र किया गया है। वही क़ाल मूसा लिफ़तहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैन अव अमदी हुक़ूबा, हुआ ये कि एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया कि सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला इस वक्त कौन है दुनिया में, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं। हालांकि उन्होंने हकीकत के मुताबिक ही बात कही, यानी कोई गलत बात इस एतबार से नहीं कही कि ये उनके अंदर अलियाज़ुबिल्लाह तकब्बुर हो, नबी तो इन चीजों से पाक है, मासूम है। तो उन्होंने हकीकत के एतबार से ही बात कही कि मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं। क्यों? क्योंकि वो नबी थे और जो नबी होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा इल्म होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई कि हजरत मूसा को चाहिए था कि वो डायरेक्ट ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा एक बंदा है खज़र, उसके पास जाओ और उससे इल्म हासिल करो। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया उससे मुलाकात ऐसी जगह पर होगी जहां दो दरिया मिलते हैं, वहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना होते हैं फिर और हजरत खज़र के पास पहुंचते हैं।
اور ان کے پاس پہنچنے کے بعد انہیں بتاتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو علم ہے اللہ نے دیا ہے اس سے مجھے سکھائیے. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ ہم اس شرط میں سکھائیں گے کہ تم میرے ساتھ رہو، لیکن جب تک میں جو کچھ بھی کروں گا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، جب تک کہ میں خود تمہیں نہ بتاؤں کہ میں نے کیوں کیا. تمہیں سوال نہیں کرنا ہے، تم سوال کرنے لگو گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم ساتھ میں سفر نہیں کریں گے. بہرحال سفر شروع ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام 3 کام کرتے ہیں. یہ سب سوار ہوتے ہیں ایک کشتی پر، تو حضرت خضر اٹھ کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا کیا، آپ کیا اس کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کشتی کو، کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اس کی کشتی کو نقصان پہنچایا. تو حضرت خضر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے کہا تھا تمہیں کہ میں کوئی کام کروں گا، آپ کو نہیں روک رہے ہیں، لیکن آپ نے ٹوکا، اس لیے اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھول گیا تھا، ایسی چیز پہ میری پکڑ نہ کیجیے جس میں میں بھول گیا تھا، میں اور سوال نہیں کروں گا. حضرت خضر علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے آگے بڑھتے ہیں، ایک بچے کے پاس پہنچتے ہیں. اس بچے کو حضرت خضر قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوتا ہے یہ کیا کیا آپ نے، یہ تو شریعت کے خلاف عمل ہے صحیح، اور آپ نے ایک بے گناہ جان کی، ایک بے گناہ انسان کی جان لے لی آپ نے. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، اس لیے اب الگ کرتے ہیں، اب معاملہ ختم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اگر میں آئندہ اگر سوال کروں تب آپ کہیں گے ایک بار اور مجھے موقع دے. پھر آگے وہ دونوں حضرات جاتے ہیں اور ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک بستی میں. وہاں پر جو ہے چونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں، مہمان نوازی کرے. تو وہ بستی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اسی بستی میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ گرنے والی ہوتی ہے. حضرت خضر اس دیوار کو سیدھا کر دیتے ہیں، صحیح کر دیتے ہیں، اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیتے ہیں اور آگے جانے لگتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، ایک تو انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی اور ہم مسافر تھے تو کھانے پینے کی ضرورت بھی تھی، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی. تو اب اگر آپ نے ان کے علاقے میں دیوار کو ٹھیک کیا ہے تو پھر آپ کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب ہاذا فراق بینی و بینک، بس ختم، اب ہم جدا ہو جائیں گے اور آگے اور سفر نہیں ہونا ہے. اچھا اب میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو کشتی ایک غریب کی کشتی تھی، اور میں نے جہاں پر یہ کشتی جا رہی تھی وہاں ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو دیکھ کر قبضے میں لے لیتا تھا، زبردستی غصب کر لیتا تھا. تو میں نے چاہا کہ بھئی یہ غریب کی کشتی ہے، اس کی کشتی کو بادشاہ نہ لے لے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی کشتی میں کوئی عیب پیدا کر دیا جائے کہ بھئی جب یہ کشتی عیب والی ہوگی، صحیح سالم نہیں رہے گی تو بادشاہ اسے لے گا بھی نہیں. جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے تو اس بچے جس کو میں نے قتل کیا، اس بچے کے والدین جو ہے مومن تھے، اور یہ اگر بچہ زندہ رہتا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی سرکشی میں اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اس اولاد کے بدلے اللہ تعالیٰ انہیں اور بہترین اولاد دے جو انہیں ایمان پر قائم رکھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. جہاں تک اس دیوار کا تعلق ہے تو یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، جس دیوار کے نیچے ان کے والد نے ان کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا تھا. ان کا باپ، ان کا والد جو تھا وہ بہت نیک تھا، ان 2 بچوں کے لیے، ان یتیموں کے لیے انہوں نے اپنے مال کو، خزانے کو دفن کر کے رکھا تھا. تو میں نے چاہا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت اپنے خزانے کو باہر نکالے. یعنی اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ باہر آ جاتا، اور ابھی چھوٹے ہیں یہ لوگ قبضہ کر سکتے تھے، بچے کے حق کو دبا سکتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اس کی دیوار کو صحیح کر دیا جائے تاکہ جب یہ جوان ہو تو اس وقت خزانہ نکالے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہوئی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر الگ الگ ہو گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تشریعی علم دیا تھا، شریعت کا علم، اور حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی علم دیا تھا، کائنات کی سسٹم کا علم دیا تھا. تو یہ فرق تھا. بہرحال ہم جو ہے شریعت کے تابع. اب اگر کوئی آگے زیادہ نہ بنے اسمارٹ، کسی کو قتل کر لے تو کہتے ہیں آگے جا کر نافرمانی کرنے والا تھا، یہ اس کے اختیار میں نہیں، ان کے ساتھ خاص تھا. اور یہ چیز اب ختم ہو گئی، جتنا ہی بڑا بزرگ ہو وہ کسی کو بھی قتل کر دے وہ قاتل شمار کیا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی. یہ ہماری شریعت میں یہی ہے. تو ہم شریعت کے تابع ہیں، یہ بات ذہن میں رہے. تو ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا. اچھا یہ ذوالقرنین کون تھے؟ یہ نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو زیادہ راجح قول ہے، بیٹر اوپینین ہے، وہ یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک دیندار آدمی تھے، بادشاہ تھے.
ان کے متعلق میں مختصراً بس یہ بتاتا چلوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا، مشرق میں بھی سفر کیا، مغرب میں بھی سفر کیا، اور ہر طرف گئے. تو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ ایک علاقے میں پہنچے، ایک جگہ پہ گئے جہاں کے لوگوں سے انہوں نے بات کی تو ان کی زبان بھی الگ تھی، تو ان کی زبان بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ ہم یاجوج ماجوج سے پریشان ہیں، یعنی یہ جو وادی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے، وہاں سے وہ آتے ہیں اور یہاں فساد پھیلا کر چلے جاتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ہم لوگوں کو. تو آپ کو ہم چند پیسے دیں گے، اس کے بدلے آپ اس پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے اسے بند کر دیں. تو حضرت ذوالقرنین ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ بہتر ہے، تم مجھے افرادی طور پر میری مدد کرو، جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا. تو پھر حضرت ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان جو راستہ تھا اس کو لوہے کے تختوں سے اور پگھلے ہوئے سیسے کے ذریعے مضبوطی کے ساتھ اسے اس دیوار بنا دی اور اسے بند کر دیا تاکہ یاجوج ماجوج وہاں سے نکل نہ پائے. بہرحال پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو یاجوج ماجوج دوبارہ باہر آئیں گے. یاجوج ماجوج کوئی جانور نہیں ہے، انسانوں کی ہی نسل ہے. بہرحال اس پر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے قیامت کی نشانیاں جو لائیو اسٹریم بھی ہوتی ہے ہماری، اور جو پلے لسٹ ہے آپ یوٹیوب میں جائے سائنس آف قیامت کے نام سے، تو اس میں جو ہم لوگوں کی سیریز چل رہی ہے وہ ابھی رک گئی ہے کسی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے رمضان کے بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 99 میں، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. کہ قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے بدحواسی کے عالم میں. ایسا معاملہ ہوگا، اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ سب ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 109 میں اپنی صفات کا اور اپنے کمالات کا ذکر کیا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ کی جو کمالات ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. یعنی اگر آپ تمام سمندر کو تمام اوشنز کو انک بنا لیں اور اس کے ذریعے سے آپ اللہ کے کمالات کو، صفات کو، اللہ کی قدرت کو لکھنے لگے تو وہ پانی کم پڑ جائے، وہ انک کم پڑ جائے اور سارے سمندر خشک ہو جائے، لیکن اللہ کے کمالات تب بھی باقی رہیں گے، ختم نہیں ہوں گے. اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ بھی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہ تمہارا ایک خدا ہے، بس اس کی اطاعت کرو، اسے مانو. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. تو اب جو کوئی مومن ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ نیک اعمال کرتا رہے کنسسٹنسی کے ساتھ. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، شرک نہ کرے. یعنی ایمان بھی صحیح ہو، اس کا عقائد بھی اس کے صحیح ہو، اور جو اعمال ہو وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو. تو ایسا شخص انشاءاللہ کامیاب ہوگا. اس کے بعد سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے. اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا گیا ہے. تو جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس صورت کا حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اس وجہ سے اس صورت کو سورہ مریم کہتے ہیں. شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، نادى ربه نداء خفيا. حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا نصیب فرما، اولاد عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو اس وقت قبول کیا. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا، بیٹے سے نوازا، جس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ بغلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا. کہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس یحییٰ نام کا پہلے کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی اگر یحییٰ ہی پہلے وہ شخص ہے جن کا نام یحییٰ رکھا گیا، ان سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور یہ ایسے نبی ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے خود رکھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ یہ کیسے ممکن ہے، حالانکہ میں بوڑھا بھی ہو گیا اور جو میری بیوی ہے بانجھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم بغیر اسباب کے ساری چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں. اس کے بعد
حضرت اسماعیل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا جو بہت عقل مند بھی تھے، پاکیزہ بھی تھے، متقی بھی تھے اور والدین کی خدمت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو عیسائیوں کا غلط نظریہ ہے اور یہودیوں کا بھی جو غلط نظریہ تھا اور عیسائیوں کا بھی جو عقیدہ تھا اس کی بھی تردید کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہوا یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام جب 13 سال کی تھی، بعض علماء کی رائے کے اعتبار سے 15 سال، 13 یا 15 سال، اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، تو جیسے ہی حضرت مریم کے سامنے وہ آتے ہیں تو وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دور ہو جاؤ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا میسنجر ہوں، یعنی جو پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازے گا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی اور میں کوئی بے حیا عورت بھی نہیں ہوں، میں تو پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتی، تو ایسا کیسے ہوگا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، اللہ اس پر قادر ہے، اور آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ نشانی بنانے والا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل پھونک مارتے ہیں اور پھر اس پھونک سے حمل ٹھہر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور لوگ آپ کو کہیں کہ آپ پر تہمت لگائے، الزام لگائے، تو بس آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر ان کی ولادت کے بعد ان کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں تو پھر قوم نے اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی ایسا کیسے ہو گیا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو بہتان لگانے لگے، الزام لگانے لگے، تہمت لگانے لگے، جس طرح ہمیشہ یہ رہا ہے، متکبرین کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا طریقہ رہا ہے کہ فوراً تہمت لگاتے ہیں، فوراً الزامات لگاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، چیمہ گولیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے باتیں کرتے ہیں، بیک بائٹنگ کرتے ہیں، تو یہ رہا ہے طریقہ۔ تو اسی طرح یہ رہا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو قوم نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس سے کیسے پوچھے، تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے پوچھ سکتے ہیں، اس سے کیسے ہم بات کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دیتا ہے۔ اس وقت جب وہ چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، اس وقت وہ کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ مجھے کتاب دینے والا ہے، مجھے نبی بنانے والا ہے، مجھے نماز کا حکم دینے والا ہے، زکوٰۃ کا حکم دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس کے ذریعے سے چونکہ ان کی تردید مقصود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو نام نہاد ماننے والے کرسچنز ہیں ان کی تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ حضرت عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا۔ تو حضرت آدم کے متعلق تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ الیاذ باللہ ان کے باپ ہے، اللہ کے وہ بیٹے، تو حضرت عیسیٰ کے متعلق ایسا کیوں کہتے ہو؟ اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ اس پر قادر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ یہاں سے کئی انبیاء کا ذکر ہے، جن میں سب سے پہلے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف انہیں بلایا، لیکن ان کے والد نے ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اگر تم نہیں رکو گے ابراہیم تو تم پر میں پتھر برساؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے والد کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگنا ترک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کرنے کے بعد اب اللہ نے یہ بتایا کہ انبیاء تو نیک تھے، ان کی جو اولاد تھی وہ بھی نیک تھی، لیکن اس کے بعد پھر جو نسل آئی اور جو جنریشن آئی اس میں یہ ہوا کہ نالائق جانشین پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے کام کو پیچھے رکھ دیا اور دنیا کو ترجیح دی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے جانشین آئے جن کے اندر دو بیماریاں تھیں،
اب صلاۃ نماز کو ضائع کرتے تھے، نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، واتبعوا الشہوات اور اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جو نالائق جانشین ہوتے ہیں، جو جانشین بننے کے لائق نہیں ہوتے ہیں اور مستحق نہیں ہوتے لیکن بن جاتے ہیں، ان کے اندر دو سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے. ایک نماز کو ترک کرنا، نماز کو ضائع کرنا، اور دوسرا ڈیزائرز کو، شہوات کو فالو کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 71 میں پل صراط کا ذکر ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میدان محشر اور جنت کے درمیان جہنم ہے، اس کے اوپر ایک پل ہے جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. تو جو گناہگار ہوگا، جو کافر ہوگا، وہ کٹ کٹ کر نیچے گرتا چلا جائے گا، اور وہ مومن بھی جو گناہگار ہوگا اور جس کو اللہ نے ابھی معاف نہیں کیا ہوگا وہ بھی گر جائے گا اس پل سے نیچے جہنم، جنت نہیں پہنچ پائے گا. اور پھر سزا کاٹنے کے بعد کئی سالوں کے بعد یا جب بھی اللہ مغفرت فرمائے پھر وہ جنت میں جائے گا. اور جو نیک ہوں گے، متقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں گے. تو ایک حکمت بہت بڑی یہ بھی ہے جنتیوں کو بھی وہاں سے گزارنے کی کہ وہ جہنم کو دیکھتے ہوئے جائیں گے. تو جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس کے بعد جب جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو جنت کی قدر اور زیادہ ان کے یہاں بڑھ جائے گی. اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد پڑھتے تھے. پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر وہم پڑ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اتنی زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول میں تبدیلی لائی. وہ اس طرح کے رات کے کچھ حصے میں سویا بھی کرتے تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اور پھر اٹھ کر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو ملی اس کا ذکر ہے کہ جب حضرت وحی اتاک حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ رہے تھے مدین سے اپنے گھر والی کے ساتھ، تو راستہ وہ بھول گئے. تو اب ضرورت پڑی ان کو کہ بھئی آگ چاہیے تھی، آگ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں اس درخت کے پاس جہاں سے آگ انہیں نظر آ رہی تھی، تو جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آگ نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک نور ہے اور ایک بہت تیز روشنی ہے جو حقیقت میں تجلی الہی تھی. تو وہاں پر پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ، کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دو کیونکہ تم اس وقت مقدس وادی طور پر ہو، وہی کوہ طور میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پہ نبوت دی اور بتایا کہ میں ہی خدا ہوں جس کی تم عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے ہی نماز ادا کرو. پھر انہیں معجزے دیے، 2 معجزے، ید بیضاء کا معجزہ اور عصا کا، جو کہ پہلے گزر چکا ہے، تفصیل میں نے پہلے بتا دی ہے. اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ آپ جو ہے جائیں فرعون کے پاس اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دیں، توحید کی دعوت دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چند دعائیں مانگی اللہ سے جانے سے پہلے. ربی اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر فرما، یعنی جس چیز کو مجھے سمجھانا ہے آپ مجھے اچھی طرح سمجھا دے تاکہ مجھے سمجھانے میں دقت نہ آئے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے معاملے کو آسان فرما، ظاہری اسباب بھی عطا فرما. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کو بھی فصیح کر دے کہ لکنت نہ رہے، میں اٹکوں نہیں بولتے وقت بلکہ میں آسانی کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعا کی کہ میرے خاندان سے حضرت ہارون کو، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا معاون بنا دے کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو وہ زیادہ اچھے سے بھی بات کر سکتا ہے، تو جب میرے ساتھ رہے گا تو میری مدد ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس کے بعد بطور احسان اور تسلی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماضی کے چند واقعات یاد دلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جب بچپن میں فرعون نے یہ حکم دیا، فرعون کو ایک نجومی نے بتا دیا کہ بھئی جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا، لڑکا، جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا. تو اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا، تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے لڑکے پیدا ہوں بچوں کو ذبح کر لو اور جو لڑکیاں ہوں اسے چھوڑ دو. تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پریشان ہوئی، تو ان کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے پاس واپس لوٹ آئے گا. تو انہوں نے ویسا ہی کیا اور وہ صندوق پہنچا فرعون کے محل کے پاس. تو فرعون کے لوگوں نے اٹھایا، تو فرعون کی بیوی جو حضرت آسیہ تھی انہوں نے کہا کہ آپ اسے رکھیں، ہم اسے پالیں گے بیٹے کی طرح. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح
حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس ہی انہیں لوٹایا. انشاءاللہ اس کی تفصیل جو ہے 20ویں پارے میں گزرے گی انشاءاللہ. بہرحال تو ان واقعات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا اور حضرت ہارون سے بھی کہا کہ آپ جائیں فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس جا کر انہیں دعوت دیں. پھر وہ انہوں نے کس طرح انکار کیا وہ تفصیل پہلے بھی گزری اور ابھی کئی مرتبہ اور بھی گزرے گی انشاءاللہ. ایک ہی واقعہ قرآن میں اگر کئی بار آیا تو ایسا نہیں یوں ہی خواہ واقعات کو بار بار ذکر کیا گیا. ہر جگہ واقعہ سیم ہے لیکن جس جگہ پر بھی وہ واقعہ ریپیٹ کیا گیا ہے ایک نئے انداز میں نئے اسلوب میں کیا گیا ہے اور ہر جگہ کسی ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, کسی ایک نئی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے. اور ایک واقعے کو جب بار بار ریپیٹ کیا جائے تو پھر اس واقعے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ غور کرنے کی ہمیں دعوت دے رہا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 55 اللہ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہ اسی مٹی سے اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے جب تم مر جاؤ گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور دوبارہ اسی سے زندہ کریں گے قیامت کے دن. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ چل رہا ہے اور فرعون نے کس طرح ان کا انکار کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کیا اس کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذکرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات بتائے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے, سب سے پہلی بات تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے, انہوں نے کوئی کتاب پڑھی نہیں, انہوں نے کسی کتاب کو لکھا نہیں, انہوں نے باضابطہ کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے واقعات کو اتنی تفصیل کے ساتھ بتانا, ڈیٹیل کے ساتھ بتانا اور بالکل درست بتانا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا رسول ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد آخر میں 121 آیت نمبر میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ پہلے بھی گزرا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش دی اور وہ انہوں نے بھول سے اس درخت سے کھا لیا جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اور پھر انہیں جنت سے نکالا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ شخص جو میرے ذکر سے اعراض کرے, اگنور کرے, میرے دین سے منہ پھیر کر رہے, مجھے یاد کرنے سے منہ پھیر کر رہے, ایسا شخص کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ہم اسے ڈپریسڈ لائف دیں گے, ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ بہت پریشان ہوگا, ڈپریشن کا شکار ہوگا, پریشانیوں کا شکار ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ایسے شخص کو قیامت کے دن ہم اندھا اٹھائیں گے. قیامت کے دن وہ شخص کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی, اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا, حالانکہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا, میرے پاس آنکھ تھی, میرے پاس بینائی تھی. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى کہ وہ اس لیے کہ اسی طرح میری آیتیں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی, میری نشانیاں تمہارے پاس دنیا میں آئی تھی, ہمارے انبیاء تمہارے پاس آئے, قرآن کریم تمہارے پاس آیا, لیکن تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا, ان آیتوں کو جھٹلا دیا, تم نے ان آیتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا, بھول گئے. تو ٹھیک اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے. تمہاری کوئی پکار, کوئی دعا کچھ قابل قبول نہیں ہونے والی. جہنم میں جہاں پڑے رہو گے, کہیں بھی پڑے رہو, تم سے کوئی آج پوچھنے والا نہیں رہے گا. اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ نے پانچوں نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. یا قبل طلوع الشمس مراد فجر کی نماز ہے, وقبل غروبها ظہر اور عصر, ومن آناء اللیل اس میں مغرب اور عشاء ہے, واطراف النہار میں پھر فجر اور مغرب کی تاکید کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت کو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ ہم نے جو دنیاوی لوگوں کو, کفار کو جو مال و دولت دی ہے اور دنیا کی زینت دی ہے, اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھیں, کیونکہ ہم نے انہیں جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں وہ تو انہیں آزمانے کے لیے دی ہیں. ہم نے کتنے ایسے ہوتے ہیں, ہم تمنا کرتے ہیں واہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس اتنا اچھا بنگلہ ہے, اس کے پاس اتنی اچھی چیزیں ہیں, اتنی مال و دولت ہے, وہ اتنی لگژریس لائف گزارتا ہے, اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, اس کے گھر والے اتنے اچھے ہیں, بہت اونچے لیول اور ہائی اسٹینڈرڈ لائف اس کی گزرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اور رش کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ کہ دنیاوی لوگوں کو, کفار کو خصوصاً جو ہم نے دنیا میں نعمتیں دے رکھی ہیں,
ان نعمتوں کی طرف آپ کی نگاہ نہ اٹھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دیا ہے, ہم ان مال کے ہی ذریعے انہیں آزما رہے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آپ کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اگرچہ تھوڑی ہو کوانٹٹی کے اعتبار سے, لیکن اسی میں اگر آپ نے قناعت کر لی, آپ نے صبر کیا, وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, تمہارے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. کفار کے پاس, ڈس بلیورز کے پاس, اللہ کے نافرمانوں کے پاس جو مال و دولت ہے اور دنیا ہے, پیسے ہیں, یہ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. اگر اس کے ذریعے بھی وہ لوٹ نہیں آ رہے اللہ کی طرف شکر کرتے تھے تو بہت زبردست پکڑ ہونے والی ہے. ہمیں جتنا ہے اللہ نے دیا ہے, مجھے اللہ نے جتنا دیا, اگرچہ ایک ہی گھر ہے ہمارے پاس, ایک ہی روم ہے ہمارے پاس, گاڑی نہیں ہے, آپ رکشہ سے سفر کرتے ہو, اس پہ عافیت ہے. اس دنیا میں جتنا ہلکا آپ رہے ہیں مال کے اعتبار سے, اتنے آپ عافیت میں رہیں گے. دنیاوی اعتبار سے بھی زیادہ ٹینشن بھی نہیں رہے گا آپ کو, اور آخرت میں زیادہ سوالات بھی نہیں ہونے, زیادہ پکڑ بھی نہیں ہونی. تو اللہ نے فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, کہ آپ کے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ دیر تک رہنے والا ہے, باقی اس کو بقا حاصل ہے کیونکہ قیامت میں بھی ملنا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک آیت فرمائی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. لا نسألک رزقا, ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں, نحن نرزقک, بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, اور جو اچھا انجام ہونے والا ہے وہ تو متقین لوگوں کا ہونے والا ہے. اس آیت سے مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ یہاں اللہ نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے, رزق کو نماز کے ساتھ جوڑا کہ نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیجیے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. تو مفسرین نے یہ بتایا اور یہاں پر ایک نقطہ یہ ذکر کیا کہ نماز کی پابندی کرنا, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانا اور خود بھی نماز کی پابندی کرنا, یہ رزق کے دروازے کو کھولنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی نماز کی جو پابندی کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق جو ہے میسر کر دیتا ہے, اس کے لیے رزق کو آسان کر دیتا ہے. اور ایسی جگہ سے اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا, متقی ہوگا, نیک ہوگا, اچھے اعمال کرے گا, گناہوں سے بچے گا, اپنی جلوت میں بھی اپنی خلوت میں بھی اللہ کے پاس لحاظ رکھے گا, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, ہر مصیبت سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ نکال دے گا, ہر مصیبت سے اس کے لیے نکلنے کا دروازہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے اسے رزق دے گا جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا, وہ راستہ وہ جگہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگی, اس جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا. تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا, لوگ پوچھتے ہیں بھائی رزق کا کوئی وظیفہ بتائیے, اس کا کوئی وظیفہ, سارے وظائف سب سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں. جو فرائض ہے پہلے اس کی پابندی کیجیے. ہم نماز نہیں پڑھتے اور استغفر اللہ 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 کرتے رہے تو پھر اس کا وہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے جو جس فائدے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں ان اذکار و وظائف کو. پہلے تو فرائض کی پابندی ہے, پہلے تو آپ نماز کی پابند ہوئیے, آپ روزوں کی پابندی کیجیے, جو آپ کے اوپر حقوق ہیں دوسروں کے انہیں ادا کیجیے. آپ ان چیزوں کی جب پابندی کر رہے ہیں آپ, تو اب سیکنڈری درجے کی چیز یہ ہے کہ اب آپ وظائف بھی کیجیے, استغفار کریں, تسبیحات پڑھیں اور دیگر جو بھی اور وظائف احادیث سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے یا سلف صالحین سے ثابت ہے, ان کو آپ کریں. لیکن فرائض کی پابندی نہیں ہے اور پھر جو ہے ہم دعا میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ دعا قبول فرما دے, تو یہ تو بے وقوفی ہے, یہ حماقت ہے. اس سے بڑی حماقت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا پہلے ہی محاسبہ کر لیا اسی دنیا میں کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, سب میرے سامنے, ابھی سے سدھر جانا ہوگا. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے ابھی سے جو ہے اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. والعاجز, اور جو عاجز شخص ہے, جو بیوقوف ہے, وہ کون ہے؟ من اتبع نفسه هواه, جس نے اپنے نفس کو خواہشات اور ڈیزائرز کے پیچھے لگا دیا. وتمنى على الله, اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہے کہ بھائی اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو معاف کر ہی دے گا, اور حالانکہ عمل کیا ہے, خواہشات کے پیچھے جا رہا ہے اور خواہ جو ہے جھوٹ موٹ کی جو ہے اللہ سے جو ہے وہ تمنائیں رکھ رہا ہے. تو ایسا شخص بیوقوف ہے. عقل مند وہ ہے جو پہلے عمل کرے پھر اللہ سے امیدیں باندھے, عمل بھی کرے ساتھ میں اور اللہ سے امیدیں بھی رکھے. تو یہ مومن کی پہچان ہے. چلے بہرحال اب سورۃ طارق کا خلاصہ تقریباً پیش کر دیا گیا, اس کے بعد انشاءاللہ کل سے پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.